واجب الاحترام معززین شرکاء محفل، حضرت قبلہ قاری صاحب، تمام سامعین و حاضرین حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے انتہائی محترم دیرینہ تعلق ہے، بس عاشق رسول ہونے کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بندہ حاضر ہو گیا۔ حضرات محترم، سب سے بڑی دولت، سب سے اعلیٰ دولت، بڑی دولت، کام آنے والی دولت تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کائنات بنائی ہی ان کے لیے گئی بے شک ہے، جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، واہ واہ، سب انہیں کے دم کی بہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محدث عصر سبحان اللہ، حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تھوڑے سے ادھر آ جاتے نا، میں آپ کی زیارت کروں، بیمار آدمی ہوں اور آپ کو دیکھوں گا تو خوش ہوتا رہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ جناب آپ دیکھیں، یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا، موضوع تو ہے معراج کا، لیکن باتیں معراج والے کی ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا یقین کامل ہے، ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا معبود قدیم ہے، واجب الوجود ہے، مطلق ہے، غیر مقید ہے، بے نیاز ہے، بے شک سبحان اللہ، اسی لیے عبادت کے لائق ہے، نیاز مند عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ بے شک رب العالمین عالم الغیب ہے، بے شک عالم الغیب اس ذات کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس کی کوئی حد نہ ہو۔ بے شک، اب آپ دیکھیں بھائی، بندہ جو دنیا میں ہے جیسا بھی ہے، اللہ کے علم میں ہے، مومن ہے یا کافر، نیک ہے یا بد، جس کیفیت جس حال میں ہے رب کے علم میں ہے۔ اور پھر یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، بے شک انسان کو جب موت آتی ہے نا تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گا مرنے کے بعد، نہ روزہ رکھے گا، اللہ والوں کی بات علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل کی دنیا یہ ہے، موت کے بعد پھر جتنے بھی
मकान आएंगे वो सब दारुल जज़ा है। यहाँ जो कुछ हमने किया मरने के बाद जज़ा मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं ये अहले ईमान का अकीदा है कि मौत के बाद बंदा जब कब्र में चला जाता है तो फिर भाई सवालात करने की क्या हिम्मत। अल्लाह के इल्म में तो है कि ये मोमिन है या काफिर है, ये जन्नत के लायक है या जहन्नम के लायक है ना इल्म रखो। बेशक। तो फिर पूछने का क्या मतलब, अल्लाह सवालात का क्या मतलब। हमने जो जवाब भी देना है अल्लाह के इल्म में पहले। बेशक। सवालात का सिर्फ मतलब ये है, हिकमत ये है कि रब दिखाना चाहता है कि इस दुनिया में भी इज्जत उसी को मिली जो मेरे महबूब का बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और मरने के बाद भी कब्र उसी की जन्नत का बाग बनेगी जो महबूब को पहचान। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। देखो ना, सरकार दुनिया में रहे, मक्का मुकरमा में रहे, लेकिन मक्का वाले सारे सरकार को देख नहीं सके। बेशक। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि एक दिन सरकार जलवा फरमा थे, सहाबा के झुरमट में अबू जहल गुजरा। अबू जहल गुजरा। आरिफ रूमी लिखते हैं दीद अहमद रा अबू जहलो बगुफ्त ज़िश्त रूए कज़ बनी हाशिम शगुफ्त। भला अंधे को क्या पता महबूब की अजमत की। आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देख, दीदा कोर को क्या है नजर, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद हमारे आका हर कब्र में, चाहे मोमिन की हो या गैर मोमिन की हो, हर कब्र में आका जिस्म समेत तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इसकी दलील क्या है? जिस्म समेत और मैयत के पास होते हैं करोड़ों आदमी, बजट वक्त मौत आ जाए, मुख्तलिफ मकामात मुल्कों में उनको कब्रों में दफन किया जाए, हमारे आका जिस्म समेत हर कब्र में जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप देखें भी पूछा जाता है ना कब्र में, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िल रजुल, मा कुंत तक़ूल। अब देखो ना, जाहिल मुल्ला बिस्तर उठाकर तबलीग का ठेका, ये है जाहिल। हकीकत में मस्जिद में बैठा हूँ, गलत नहीं कह रहा, जितने तबलीगी जमात वाले सारे जाहिल। बेशक। बेशक। दावा करते हैं। मैंने खुद मस्जिद में बैठा, मैंने एक दिन एक सफेद रीश तबलीगी जमात वाले से पूछा, मैंने कहा कितना अर्सा हो गया तुझे तबलीग का? कहने का 40 साल। मैंने कहा नमाज के मसाइल तो याद होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये बता, इमाम हो मुसाफिर, मुक्तदी हो मुकीम मसबूक, नमाज कैसे पढ़ेगा? अल्लाह। वाह वाह वाह। बोल कर मैंने उससे पूछा, इमाम हो मुसाफिर और मुक्तदी हो मुकीम मसबूक, नमाज कैसे पढ़ेगा? उसका दिमाग फिर नहीं पता। मैंने कहा फिर अफसोस ना करूं तेरी जिंदगी में, 40 साल को ज़ाय कर चुका है। मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने पास बैठाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है ये लोग। हमारे लोग कहते हैं
یہ اچھے لوگ ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے اور دین کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ایسے کتے ہیں جو میرے نبی کے والدین کو کافر کہتے ہیں. آپ بتائیں ٹھیک کہتے ہیں؟ جناب بندہ, ہمارے آقا پاکوں سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کوئی کائنات میں ایسا پاک نہیں جیسے ہمارے آقا پاک. بے شک بے شک. تو کیا پاک محبوب کے نور کے لیے پلید جسم اللہ نے منتخب کیا؟ بھائی پلید تو پلیدوں کے لیے ہوتے ہیں. الخبیثات للخبیثین خبیثات. بے شک یہ نہ سمجھے سادے لوگ ہیں یہ, پر نہیں. یہ بھی چودھری منظور صاحب ڈوگا صاحب فوت ہوئے, وہ سیشن جج ریٹائر تھے. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ رائے ونڈ کا مقدمہ ان کے پاس آیا. دو بندے تھے, ایک کا نام محمد خان تھا, ایک کا نام اقبال تھا. انہوں نے اعتماد یا رسول اللہ کہہ دیا, انہوں نے الٹا لٹکا تو ان کو قتل کر دیا, مار دیا. یا رسول اللہ کیوں کہا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ امتحان گاہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ بھئی اس محفل میں بیٹھنے سے ہمیں ملے گا کیا. اللہ کی قسم, ہم جب محفل سے اٹھیں گے نا, رب فرشتوں سے پوچھے گا میں نہ جی تم کہاں گئے تھے, کہاں سے آئے ہو. رب کو نہیں پتا کہاں سے آئے. یا اللہ تو پوچھتا کیوں ہے. ہاں محفل تھے میرے محبوب کی, جو اس میں بیٹھے تھے وہ بھی میرے محبوب. سبحان اللہ. جس جگہ محفل تھی وہ جگہ بھی محبوب ہے, وہ علاقہ بھی محبوب. رب نام سنتا ہے, بتاؤ کس کون سی مسجد کس علاقے میں تھے. پھر فرشتے کو ہمارے ایک کا نام بھی بتائے. اور رب تعالیٰ فرمائے گا مانگتے کیا تھے. حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. فرشتے کہیں گے یا اللہ تجھ سے بخشش مانگتے تھے. رب فرمائے گا بھائی میری بات سنو, آپ کدھر گئے تھے. تو جناب غور کرو. دیکھو میں محنت کر رہا ہوں آپ کو سنانے کے لیے نا, تو جناب غور کیجیے. رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا گواہ ہو جاؤ جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کو بخشا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حدیث بات ہے, اور امید ہے کہ اس مسجد میں بھی جو کتاب مل جائے تاکہ میں حدیث نکال کے بھی آپ کو دکھا دوں. مشکات شریف میں حدیث ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ کچھ تو تھے محفل منانے والے, کچھ محفل کی حاضری کی نیت سے آنے والے کہ یار ہمارے آقا کے ذکر کی محفل ہے چلو. اور کچھ یوں ہی چلو جی حاجی صاحب حاجی محمد امین نقشبندی صاحب نے بلایا ہے چلو چلتے ہیں یار, دوست ہو گئے. تو وہ تو ان کے لیے آئے تھے. رب تعالیٰ فرمائے گا چلو آئے تو ان کے لیے تھے, بیٹھے کن کے پاس تھے. سبحان اللہ. فرشتے عرض کہیں گے بیٹھے تو انہی کے پاس تھے جو محفل منا رہے تھے, محفل کی نیت سے آئے تھے. فرمایا لا یشقا بہم جلیسہم, کہ ان کے پاس بیٹھ کے میں نے ان کو بھی سبحان اللہ. واہ واہ واہ. رحمت حق بہانہ میں جو ہے, بے شک. بہانہ میں جو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کے بن جاؤ جناب, گزرا ہو جاؤ. دیکھ کر بکواس کی اس کمینے نے, اللہ. اس موذی کافر نے,
اس نے کیا کہا؟ دید احمد را ابو جہل بگفت، محبوب کو دیکھا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر بکواس کرنے لگا. بگفت اگر کسی اور کی بات ہوتی تو میں کہتا کہنے لگا، لیکن ابو جہل ہے نا بکواس کرنے لگا. کیا؟ زشت روئے کر بنی ہاشم چکو، یہ ہم بنی ہاشم میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کو پڑھنا باشا. کہنے لگا یہ بری صورت والا بنی ہاشم میں کیسے آ گیا؟ اندازہ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا ہے. ابھی وہی کیفیت وہی محفل. تو حضرت سیدنا طے کر صدق کو سبحان اللہ، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کے شہر یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانشین احمد مختار، سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے دید صدیقش سبحان بگفت واہ آفتاب، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیز شرکے نیز غربے خود. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب ابو جہل نے کہا نا زشت رو، سرکار میں صدقتا، اللہ اللہ، انہوں نے سچ کہا. اب صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا نیز شرکے نیز غربے خوش بتا. اللہ، کیا بات ہے، ایسا چمکدار سورج سبحان اللہ، نہ مشرق میں ایسا ہے نہ مغرب میں ایسا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حسن و جمال ہے. سبحان اللہ، جیسے گولڈا کے تاجدار نے نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر سبحان اللہ، دیکھا نا آپ کو، دیدار کیا تو کیا کہا؟ ماشاء اللہ، ما اجمل کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما احسن کا، واہ واہ، ما اکمل کا. سبحان اللہ، اب دیکھو نا بھی پتہ بھی ہو کیا کہنے ہیں. کا کس کو کہا جاتا ہے؟ کا السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں نا. کا اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار گولڈا میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. واہ 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 واہ، ان کے حسن کو دیکھا، جلال کو دیکھا، کمال کو دیکھا. دیکھ کر کلمات تعجب ہیں یہ، ما اجمل، ما اکمل، ما احسن. کلمات تعجب ہیں یہ. ہیں ایسا جمال، واہ، اللہ اللہ، ایسا حسن، ایسا کمال کتنے مہر علی، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، کیا خوب کہا سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، واہ، تو جناب بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کل کے امام ہیں بے شک، سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد. سبحان اللہ، ہمارے آقا نے ان کے لیے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. سبحان اللہ، یہاں میرا ابو بکر ہونا امامت کے مصلی پہ اور کوئی نہ کھڑا ہو، ابو بکر ہی کھڑا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صدیق کا لقب ملا کب؟ اللہ، واہ جب آقا معراج سے واپس آئے. واہ واہ، اللہ، سبحان اللہ، معراج سے واپس آئے، کیفیت معراج کا ذکر کیا. ابو جہل دوڑتا ہوا گیا، لے جس کو تو اپنا نبی اور امام اور پیر و مرشد بنائے پھرتا ہے. انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا ہوں، ساتوں آسمانوں پہ گیا ہوں، آسمانوں سے پار گیا ہوں.
क्या कोई बंदा इस तरह हो सकता है? तू बड़ा परवाना बना फिर रहा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया है। कहने लगा हाँ, आपने फरमाया ये तो कम कहा है उन्होंने, उनका मकाम इससे भी ज्यादा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मेराज मुस्तफा। सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा उनका मकाम इससे भी ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो ना, जब जाना आसमानों पे था तो भाई ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ पहले क्यों ले गया? अगर अक्सा से आसमानों की तरफ चढ़ सकते थे तो क्या मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से नहीं चढ़ सकते थे ऊपर? आखिर कोई तो हिकमत थी ना। और हिकमत क्या थी? यही कि ये मुशरिक काफिर जो है ना मक्का वाले, कुछ इनमें ऐसे हैं जो तिजारत की गर्ज से मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस की तरफ गए हुए हैं। इनने मस्जिद अक्सा देखी है। जब आप कहेंगे ना रात के थोड़े हिस्से में मैं मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस गया हूँ, तो ये सवाल करेंगे, महबूब जवाब देंगे। जब जवाब देंगे उन्हें मानना पड़ेगा कि बात सच्ची। अब देखो ना भाई, हजरत कारी साहब कितने अरसे से इमाम है इस मस्जिद में। इनसे अगर कोई पूछे कि ये आप देख लाइटें चमक रही हैं ना, इनसे कोई पूछे कि कितनी लाइटें लगी हुई हैं, ये भी कहेंगे मैंने कोई गिनी है, मैंने तो नहीं गिनी। अब कोई पूछा आपकी मस्जिद में कितने पंखे लगे हैं, चलो ये तो छोटी मस्जिद है, बड़ी हो। इमाम अब हकीकत मुझसे पूछो कि नौलखे वाली मस्जिद में कितने पंखे लगे हैं, इमाम से मुझे नहीं पता कितने लगे, मुझे नहीं पता। तो उन मुशरिकीन ने सरकार से पूछा, अच्छा तो मस्जिद अक्सर गए हो? हाँ गया। तो बताओ उसके दरवाजे कितने हैं, उसमें सतून कितने हैं? सरकार माते हैं मस्जिद अक्सा तो मेरे सामने थी, वाह वाह वाह, मैं देख भी रहा था, बता भी रहा। सुभान अल्लाह। इतने सतून है, इतने दरवाजे, इतना ये कुछ, क्योंकि हमारे आका की निगाह के पास का क्या कमाल है बुलाते मोहतरम, जो निगाह रब को देख सकती है वो सबको। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। देखो ना, सरकार बुराक पे सवार है, शबे तेरा बुराक पे सवार है, और बुराक की रफ्तार कितनी थी ये तो ड्राइवर ही बता सकता है ना। ड्राइवर की नजर होती है ना स्पीडोमीटर पर, ड्राइवर ही बता सकते हैं क्या रफ्तार। सरकार ने फरमाया मुंतहाए नजर पर पहला कदम रखिए, मुंतहाए नजर पर पहला कदम। अब अक्सा से चले ना आसमानों की तरफ, बुराक ने देखा नजर आसमान तक पहुंची, एक कदम जमीन पर था, दूसरा आसमान। सुभान अल्लाह। इतनी रफ्तार वाली सवारी, और फिर खुश थी कि आज नदियों का सुल्तान मेरे ऊपर सवार है, जिसका काफी मुहिब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दौड़ रही थी, सरकार फरमाते हैं वो खुशी से दौड़ रही थी। लेकिन हम अगर किसी सवारी पे बैठे हो ना, वो दौड़ रही हो तेज, हमें दुनिया घूमती नजर ऐसे में दुनिया घूमती नजर आती है। और सरकार माते हैं मैं जब बैठा था ना बुराक पर, और ओपन सवारी थी, और सारा रफ्तार देखो करोड़ों मील फी घंटा, इतनी रफ्तार। माते दुनिया वालों को देखना, दुनिया को देखना ये मामूली बात है। मैं कब्र वालों को भी देखता जा रहा था, पहचानता भी जा रहा था। जो कुछ कब्र वाले कह रहे थे मैं सुनता जा रहा था, जो कर रहे थे मैं देखता जा रहा था। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इसलिए मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरकार में भरा तो बे मूसा वराए तो हूँ
فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبر سبحان اللہ سبحان اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا اب مارنا چاہیں ملا جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری میں سے نبی ہماری میں سے باز اللہ سبحانہ اسی لیے رب العالمین نے شب معراج آپ فرماتے ہیں جبریل امین آئے نا مجھے حتیم میں لے گئے شب کا صدری میرے سینے کو چاک کیا اللہ اللہ چیرا اللہ من ہاتھے ہی علاقہ سے حلق سے لے کر ناک تک میرے سینے اثر کو چیر دیا بلا دم ولا بچن نہ خون نکلا نہ درد سبحان اللہ سبحان اللہ میں کسی مورخ کی کتاب پڑھ کے نہیں بتا رہا حدیث بتا رہا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا بلا دمن ولا بچن نہ دم نکلا نہ درد ہوا نہ خون نکلا اور پھر فرمایا تھال تھا ان کے پاس اودید بتست من ذهب سونے کا تھا تھال رکھ دیا سونے کا ایک طرف پھر کیا کیا فاستخرج قلبی اللہ میرے قلب انور کو سینے عطر سے نکال لیا اللہ نکال کر تھال میں رکھ دیا اب دل ایک طرف جسم ایک طرف نہ جسم کا تعلق دل سے نہ دل کا تعلق جسم سے جسم سے دل دور ہے دل جسم سے دور ہے جناب بندہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کو نکلوا کر باہر رکھنے میں حکمت کیا تھی پوچھو رب سے فرمایا ان موذیوں کا منہ کالا کرنے کے لیے جو بکواس کرتے ہیں نبی ہماری نسل بشر ہے میرے بھاؤ پاک لو دنیا بشریت کی زندگی کا انحصار تحرک قلب پر ہے اگر قلب حرکت کر رہا ہے بشر زندہ ہے اگر حرکت قلب بند ہو جائے بشر مر جاتا ہے میرے محبوب کو دیکھو قلب اندر ہے پھر بھی زندہ ہے قلب نکال دو پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ علماء حق اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ یار جس محبوب کا ذکر سنے یا قدم اور پہاڑ بھی ناچنے لگے واہ 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 سبحان اللہ تو وہ بندہ کتنا سخت ہوگا جس کے سامنے سرکار کا ذکر اور چپ کر کے بیٹھا اللہ یار مولوی تو یہ عجیب ہے ہماری سمجھ میں بھی آئے تو ہم پھڑکے نہیں سکتے ہماری تو سمجھ سے اوپر باتیں نکل رہی ہیں غور کرو اللہ جناب بندہ رب دکھا رہا تھا چلو آپ ان کو بیٹھنے جگہ سے دیکھو نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا ہے جنبو صبیانکم عن المساجد بے شک میں مسجدوں سے بچوں کو دور رکھوں ہم کیا کرتے ہیں ہم نماز پڑھنے بھی آئے نا چھوٹے بچوں کو ساتھ لائیں کیونکہ نہ آئے تو بیوی کان پکڑوا دے چھتر مارے چلو چند منٹ تو مجھے بھی سکون کرنے دے نا لے جا اور اس کی نمازیں خراب ہوتے پئی ہو جائے خراب بے شک مجھے تو چند سیکنڈ سکون لینے دے اب نہ لے کے آئے دیکھو نا بھائی نہیں یہ بڑے ہوں گے مکلف ہو جائیں گے بچہ چھوٹا ہے اس کو پتہ ہے بھی مسجد میں ہوا خارج کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کو ہے پتہ خدا نہ خراب دیکھو قالینوں کا زمانہ ہے پیشاب کرنے کو کیا کرو گے اسی لیے حکم دیا میرے آقا نے 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کا والد اس کو وضو کرائے اپنے ساتھ لائے 10 سال تک یہ 3 سال کا پیریڈ ساتھ لاتا رہے وضو کرا کے کپڑے سبحان اللہ اب 3 سال جب اس کو ساتھ لائے گا بچہ اب سمجھ جائے گا کہ مسجد میں کس طرح جانا ہے سبحان اللہ لیکن باپ آئے تو بیٹے کو بھی لے آئے
اور باپ تو کہیں حباستوں میں مصروف ہوگا. حقیقت وہ بندہ بڑا آدمی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس اربوں کھربوں روپے بھی ہوں، جو مسجد میں نہیں آتا وہ کتے سے بھی بدتر ہے. انسان وہ ہے جو مسجد میں آ کر میرے رب کے آگے جھکا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو نا، یہ دولت دنیا، اس کا نام دنیا نہیں ہے. عارف رومی فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بودن. اللہ ایک بندہ غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر بھوک افلاس، مگر مسجد میں نہیں آتا. بازار میں بیٹھا وہ بھونک رہا ہوگا، مولویوں پر، پیروں پر، آپ پر، سیاسی لوگوں پر بڑے گپے مار رہا ہوگا جیسے یہ کوئی شاید بہت بڑا مبصر ہے، تبصرہ نگار ہے، یہ ہے وہ ہے. اور گھر میں روٹی نہیں، نماز پڑھنے نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا. مولا میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میرے گناہ معاف کر اور مجھ پر کرم فرما. اللہ کی قسم آ کے سر جھکائے تو صحیح، دیکھے کہ رب کا کرم کیسا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں چوکوں میں بیٹھے ہوتے. اب دیکھو، اب گندی عادتیں لوگوں کی. جناب گلیوں میں باہر کرسیاں بچھا کے بیٹھے، 5-7 مشٹنڈے بیٹھے، سڑکوں پر کرسیاں بچھا کے، نہ دکان ہے نہ کچھ، ویسے بیٹھے آپس میں گپے لگا رہے. تو تم کتنے بے غیرت اور بے حیا ہو. تو کسی کی ماں نے گزرنا ہے، کسی کی بہن نے گزرنا ہے، کسی کی بیٹی نے گزرنا ہے، کسی کی بیوی نے گزرنا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ آنکھیں نیچی ہونی چاہیے. کیوں بیٹھے ہو بازار میں کرسیاں بچھا؟ اپنے گھر ڈرائنگ روم بناؤ، وہاں بیٹھو، بے شک ساری رات بھونکتے رہو، تمہیں کوئی نہیں روکے. کیسا دور ہے؟ پھر کہتے ہیں دیکھو ہمارے اوپر یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. اللہ کی قسم جس پر میرے نبی کی نگاہ کرم ہے نا، وہ بھوکا بھی بیٹھا ہو تو وہ بھی بیٹھا ہو. آخر حضرت بلال پر کتنے ظلم و ستم، سرکار کی نگاہ میں تھے بلال، اس لیے وہ سزا پا کر بھی خوش رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن امیہ بن خلف نہیں خلف، وہ آپ کو مار رہا تھا، میکیں ٹھوک رہا تھا. حضرت بلال مسکرا رہے. وہ کہنے لگا بلال لگتا ہے کہ تیرا دماغی توازن ختم ہو گیا، میں تجھے مار رہا ہوں اور تو مسکرا رہا ہے. بلال سرکار بلال نے دیکھا، ہاں گائے دماغ خراب ہوتے ہیں میرے نبی کے دشمنوں کے، نبی کے منکر پاگل ہوتے ہیں، نبی کا چاہنے والا پاگل نہیں ہوتا. تجھے کیا پتا پاگل، تو دیکھتا ہے اپنے مار کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں حسن یار کی. جب تم مجھے مارتا ہے میرا آقا بے پردہ ہو کر مجھے دیدار کرانا، جس کے سامنے مصطفیٰ کی صورت ہو، دیدار حسن ہو، اسے سانپ کاٹے تو پتہ نہیں، پر میکھیں ٹھوکے تو پتہ نہیں. بے شک. تو حضرات محترم سرکار کو پہچانو تو صحیح نا، کیا عظمت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی. میں عرض کر رہا تھا کہ آج چلے نا براق پر تیزی سے دوڑ رہا ہے، فرماتے ہیں مرد تو بے موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو رائے تو ہوں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اب مانا میں نہیں کرتا کیونکہ مشہور تو یہی ہے نا، نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ رب نے کہا نبیو
تمہارا آقا، تمہارا امام، تمہارا پیر و مرشد، تمہارے تم میں نبوتیں تقسیم کرنے والا سبحان اللہ تشریف لا رہا ہے، ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، نماز پڑھتے یہ نہیں بھیا بتاؤ، یصلی فی قبر ہی، اس کا معنی یہی ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہی معراج کی رات ہے، اور سرکار علیہ السلام جب بارگاہ قدس کے قریب ہوئے نا تو آواز ہے کف یا محمد صلی اللہ ان ربک یصلی، اللہ اللہ واہ سبحان اللہ ان ربک یصلی یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارا رب یصلی، سبحان اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں اے نماز تو محتاج پڑھتے ہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ بے شک اللہ کیا کر رہا تھا؟ یصلی، فرمایا وہ محبوب پہ صلاۃ و سلام بھیج رہا۔ سبحان اللہ رب نے کہا ذرا ٹھہرو محبوب، تمہارے لیے صلاۃ و سلام کے گجرے تیار کر رہے ہیں جو تم پہ نشاور کرنے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں یصلی صلاۃ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں سرکار کی کا استقبال کر رہے ہیں۔ واہ 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 حضرات فرماتے ہیں وہ قبر میں کھڑے تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اور جب میں بیت المقدس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے، نبیوں کے سامنے کھڑے تھے۔ اب کمزور ذہن والے کہتے ہیں پھر تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے افضل ہوئے، کیوں کہ نبی پاک تو پیچھے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے پہنچ گئے۔ میں نے کہا موذیان ملک و ملت، بے شک فقر اہل لعنت و بدعت، بے شک سوچا کرو ہمارے آقا اسرار سیر کرتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹی پہ پہنچنا تھا کہ آؤ تمہارا آپ آ رہے سب جمع ہو جاؤ استقبال کرنا ہے۔ سبحان اللہ اب ڈیوٹی والا دوڑتا ہے تاکہ میں پہلے پہنچ جاؤں اور استقبال، سبحان اللہ اس لیے آپ پہلے پہنچ گئے استقبال۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے آقا رفتار نبوت سے نہیں جا رہے، نہیں جا رہے تھے سبحان اللہ وہ رفتار براق سے جا رہے تھے، سبحان اللہ اور موسیٰ رفتار نبوت سے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ براق جتنا اور لے نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں نہیں کرے کر گا۔ سکتا سبحان اللہ اس لیے آپ دیکھیں نا جب سرکار مسجد اقصیٰ سے فارغ ہوئے آسمانوں کی طرف گئے نا، جب نبی آسمانوں پہ بیٹھے اللہ سے ہیں، کسی آسمان پہ آدم علیہ السلام بیٹھے، کسی پہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، کسی پہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، ادریس علیہ السلام، یعنی ہر آسمان پر انبیاء جلوہ فرما، کیونکہ بھائی نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک مولا تو حیران ہو جاتے ہیں نا، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک رات میں اتنا سفر کر کے بندہ واپس آ گیا، یہ وہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا تو کا رجال والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ابراہیم علیہ السلام حج کرنے لوگ آئیں گے نا تو دبلی پتلی کمزور اونٹنیوں پہ چڑھ کے آئیں گے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں ہم اونٹنیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں؟ نہیں بھئی ہم تو ہوائی جہازوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں، جمبو جیٹ پہ چڑھ کے جاتے ہیں، پھر چند گھنٹوں میں ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچا دے، سبحان اللہ ایسے ہے یا نہیں؟ بے شک رب نے کیوں کہا قرآن میں کمزور اونٹنیوں پہ؟ میں یہ کمزور اونٹنیاں تمہارے ہوائی جہاز یہ کمزور اونٹنیاں ہیں،
ہے کوئی جہاز تمہارے پاس ایسا جو آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ قبل ان یرتد الیک طرفک سبحان اللہ ہے؟ جناب بندہ غور کرے، اللہ والوں کی رفتار بہت ہے، بہت رفتار ہے۔ تو جناب کیونکہ آپ دیکھیے بھائی اب نبیوں کی رفتار تو آپ سن چکے نا حدیث سے، اور اولیاء جو ہے ہمارے یہاں جو ہے ما من نبی الا بلغ نذیر فی امتی، ہمارا میری امت میں جتنے اولیاء ہیں وہ نبیوں کا مظہر ہے، سبحان اللہ چاہے وہ دادا ہجویری ہوں، سبحان اللہ غریب نواز اجمیری ہوں، شہنشاہ جیلان ہوں، سبحان اللہ باہو سلطان ہوں، بابا فرید ہوں، سبحان اللہ جناب غریب نواز ہوں، جتنے بھی کاملین ہیں فرمایا یہ ہوتے ہیں نبیوں کا مظہر، جو کمالات از روئے معجزہ نبی کو ملتے ہیں وہ از روئے کرامت ولی کو ملتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں نا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ مَّعِنٍ عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، سبحان اللہ ہمارا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے، سبحان اللہ مگر میں چونکہ آل رسول اس لیے میں خود سید المرسلین کا مظہر سبحان اللہ میں ان کا مظہر ہوں۔ تو جناب بندہ قبریں تو بہت ہیں مگر ذکر ایک قبر والے کا کیا، ایک کا ذکر کیا، مرد بے موسیٰ۔ اب سرکار اگر معاذ اللہ ہم جیسے ہوتے تم نے بتایا کسے تھا کہ یہ موسیٰ ہے؟ آقا سے پوچھو سرکار آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ موسیٰ ہے؟ غور کرو، کس نے بتایا تھا یہ موسیٰ ہے؟ فرمایا بتایا یہ اللہ نے کمال کیا کیونکہ میرے سامنے سب بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سامنے بے شک سب بنے، تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت؟ میں سب کو پہچانوں، سبحان اللہ سب کو پہچانوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ قبر والا تھا جس نے 50 نمازوں کی 5 کر سبحان اللہ ہے جی 50 نمازوں کی 5 سرکار آتے ہیں نا، جب میں واپس آیا بارگاہ قدس سے واپس تو اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو میں تو بے50 صلاتن فی کل یوم و لیلہ، ایک رات دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا۔ اچھا اب رب نے فرمایا موسیٰ تم دیدار کرنا چاہتے تھے نا، تو ڈائریکٹ دیدار نہیں کر سکتا، بلا واسطہ نہیں، آج میرا محبوب میرے چرنوں میں بس گیا، واہ 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 میرے ذات و صفات کا مظہر بن گیا، واہ 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 محبوب کو دیکھ یوں سمجھ کے رب کو دیکھ، سبحان اللہ پیر کامل صورت ذل سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دیدے پیر دیدے کی واہ 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 ہے جی۔ میں اس کی تشریح کی طرف نہیں جاتا کیونکہ حقیقتاً صرف حصول سعادت کے لیے حاضر ہوا، ورنہ میں بیمار ہوں، گلا میرا 2 سال سے بند ہے، پہلے بھی یہاں آتا رہا، اب گلا نہیں چل رہا، علاج بھی کر رہا ہوں، اللہ کرم ہو چل گیا۔ تو حضرت محترم فرماتے جب میں واپس آیا نا 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل رہا، بس سلام السلام علیکم وعلیکم السلام، واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ 6ٹھے آسمان پہ آئے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا تم دیدار کرنا چاہتے تھے نا، میرا محبوب
میرے جنگوں میں بس کے آ رہا ہے، بس فوراً نہ جانے دینا، کوئی کام بنانا اپنا. سبحان اللہ. عرض کی سرکار واپس تشریف لے جا رہے ہو؟ ہاں واپس. دماغ میں تھا، کسی نبی نے نہیں پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. دماغ میں تھا آپ کو کیا حکم کیا دیا گیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. أمرت ب50 صلاة في كل يوم وليلة، 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ان امتک لا تستطیع، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. سرکار میں تو پھر کیا کروں؟ عرض کی حضور کیا کروں؟ تو وہ کہے نا جس کی سنی نہ جاتی ہے. آپ کی تو رضا مطلوب ہے. سبحان اللہ. کل احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. سبحان اللہ. آپ کی تو رضا مطلوب ہے. ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف. پھر رب کی بارگاہ میں جاؤ، پھر ساتویں آسمان سے گزرو، سدرۃ المنتہا سے گزرو، پھر جناب بندہ بارگاہ قدس عرش اولیٰ سے آگے جاؤ. یہ آگے بھی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہاں آگے پیچھے نہیں. آل حضرت ماتے ہیں سراغ عین و متا، نشان کا کوئی علاج کہاں، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحبا. سبحان اللہ. اچھا سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ بھائی میں واپس کیسے جاؤں؟ نہیں، آپ بھی واپس ہیں. سبحان اللہ. رب نے فرمایا محبوب کیا بات ہے؟ یا اللہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. کوئی بات نہیں، 45 پڑھ لیں. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. 45 لے کے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے حضور 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. فَاسْأَلِ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر جاؤ اپنے رب کی بات. رب کی حکمت یہ تھی کہ پہلی مرتبہ تو میں نے بلایا تھا محبوب کو. ملا کہتے کہ بلایا تھا تو چلے گئے نا، خود چاہتے تو پتہ چلتا. تو میں نے کہا محبوب آسماں ہے مقام ہے اور تم ہو لا مقام ہے، اور جاؤ مقام ہے، پھر مرضی سے آ جاؤ، پھر مقام میں جاؤ، پھر مرضی سے. 9 چکر لگوائے محبوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 9 چکروں کے بعد فرمایا چلو 5 پڑھ لیں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اللہ اللہ. کہ سرکار ان امتک لا تستطیع، 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اللہ. سرکار نے انہوں نے کہا پڑھ کے پھر جاؤ. سرکار نے میں اس طرح یہ تو اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں. کیونکہ محبوب کرتے تو وہی جو رب کرا. ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن ہے. سرکار آتے میں کچھ بھی کروں میرا کرنا نہیں ہوتا ہے، خدا کا کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر امام حسین علیہ السلام میرے نبی کے پشت پر بیٹھ جائیں اور آپ سیکھے بھی ہوں تو رب کہتے ہیں محبوب سر نہیں اٹھانا جب تک حسین مرضی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 5 نمازیں واہ واہ واہ. سرکار لے کے آ گئے. ویسے ایک چکر لگاتے فائدہ تو ہو جاتا، فائدہ نہیں نقصان ہوتا. بے شک. کیونکہ یہ گفٹ معراجی طبقہ تھا، انعام تھا جو ہمیں کہہ رہا تھا، تو جناب ہم تو سجدہ کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے. بے شک. پھر کیا کریں؟ تو بہرحال حضرات محترم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حیثیتیں ہیں، بشری حیثیت ہے، نوری حیثیت ہے، حق کی حیثیت ہے، اور تینوں بے مثل و بے مثال ہیں. سبحان اللہ. اب حقیقت میں تھک چکا ہوں، ورنہ میں آپ کو تینوں حیثیتوں کا معراج سناتا. اگر زندہ رہا نا
اور حاجی صاحب بھی اللہ کرے گا زندہ رہیں گے اگر یاد کرا دینا کہ تینوں حیثیتوں کا میرا کرنا میں سناؤں گا آج بس اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں. وآخر دعوانا